अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत होंगे। यूरेनस के सिलसिले का एक प्रोग्राम तो आपने देखा। अब हर बुर्ज के बारे में अलग से एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम यूरेनस वर्सेस एरीज, यानी यूरेनस के असरात एरीज के लोगों के ऊपर कैसे मुरतब होंगे। देखने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। ये एक इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है। ये एक, जिसे कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का एक प्रोग्राम है, और उससे सिर्फ आप मुस्तफ़ीद नहीं होंगे, हर सुनने वाला मुस्तफ़ीद होगा। लिहाज़ा ये जो मिशन है मेरा, ज़िंदगियों को इम्प्रूव करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने घर को, अपने माशरे, अपने मुल्क को, इसके लिए मेरा साथ दीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी सिलसिले में यूरेनस के बारे में एक प्रोग्राम मैंने किया था, क्योंकि आप सबका बहुत सवालात था, क्योंकि अखबारात मीडिया में बहुत चर्चा था कि ये सितारा 7 साल के बाद अपनी जगह बदलता है और दोबारा अपने उसी मुकाम पे आया है, यानी जेमिनी में, जहाँ आज से 84 साल पहले मौजूद था। अब ये देखना ये है कि इस सितारे के तमाम बाकी जो ज़ोडिकल साइन है, यानी आपके बुरूज हैं, उनके ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सितारे का मिज़ाज क्या है, जो मैंने अपने उस प्रोग्राम में आपको बताया था। मुख्तसरन मैं फिर ये बता देता हूँ कि यूरेनस किस चीज़ को डील करता है: रेवोल्यूशन, शॉक, टेक्नोलॉजी, फ्रीडम, रिबेलियन और इनोवेशन, यानी 3 इससे मुतल्लिक हैं कि इनकलाब आते हैं दुनिया में, शॉक्स आते हैं, यानी ऐसी अनयूजुअल किस्म की न्यूज़, अनप्रेडिक्टेबल न्यूज़ जो आपने सोची नहीं होती। टेक्नोलॉजी में बेतहाशा नई इनोवेशंस होती हैं, नई-नई तरक्कियाँ होती हैं। फ्रीडम, आज़ादी की तहरीकें चलती हैं, वो इलाकाई लेवल से लेके किसी मुल्क के अंदर भी सारी चीज़ें ये ऐसी होती हैं। और इसी तरह बगावत का अलम भी बहुत सी जगहों पे बुलंद होता है। इस सितारे का मकसद ये है कि हमारे मुआशरे में, सिविलाइजेशन में एक मेजर तब्दीली लेके आना, और जब ये एक हाउस से दूसरे हाउस में शिफ्ट होता है तो उस वक़्त काफ़ी तब्दीलियाँ, चेंजेज़ आती हैं। और उसके बाद इनोवेशन, यानी इनोवेशन, जिद्दत, नई से नई तख्लीक़ात जो हमारे सामने आती हैं। मैंने जैसा आपसे कहा था कि टेक्नोलॉजी का आगाज़ आईटी और इससे रिलेटेड जो हुआ था वो 40s से स्टार्ट हुआ था, और ये 41 से लेके 47-8 तक ये सितारा जेमिनी हाउस में था, जहाँ ये अब दोबारा आया। वो पीरियड में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर था, जहाज़ आ रहे थे, टेक्नोलॉजी आ रही थी, और उसी के साथ-साथ आज़ादी की तहरीकें थी, जिसके नतीजे में बहुत से ममालिक आज़ाद भी हुए। ये इस सितारे का मज़ाज है। अच्छा, आज का प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जेमिनी के साथ है, यानी जेमिनी के ऊपर इसकी मौजूदगी है, लेकिन प्रोग्राम जो है वो एरीज़ के लिए है, यानी कि जेमिनी और एरीज़ का क्या रिलेशनशिप आपस में बनता है। एरीज़ हाउस आपका है, ज़ोडिकल साइन है, आपके 3rd हाउस में ये जो सितारा यूरेनस है ये मौजूद है, और इसके असरात क्या मुरतब होंगे। आपको थोड़ा-सा ये भी समझना है कि एरीज़ में आपके अपने हाउस में इस वक़्त एक और प्लैनेट सैटर्न, जिसे ज़ुहल भी कहा जाता है, वो भी मौजूद है। ज़ुहल बज़ाते खुद एक थोड़ा-सा टफ़ एंड डिफ़िकल्ट प्लैनेट है। ये स्ट्रक्चर्ड करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की तलक़ीन करता है, कानून से आश्कार करता है, डिसिप्लिन लेके आता है। माज़ी की गई गलतियों के नताइज भी इंसान को भुगतने होते हैं, इसी तरह दबाव पैदा होता है। और बहुत सी जगहों पे जब आप अपनी खुद फ़रेबी का शिकार होती हैं, तो रियलिटी से भी आशना करता है। तो ये सैटर्न का अपना एक मिज़ाज है। जेमिनी हाउस, जिस हाउस में ये मौजूद है, वो कम्युनिकेशन का लॉर्ड होता है। उसमें मीडिया, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, एजुकेशन, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एरीज़ बज़ाते खुद, यानी आपका ज़ोडिकल जो साइन है, वो एक्शन, एग्रेशन, लीडरशिप, वॉर, इंडिपेंडेंस, वॉरियर भी कहा जाता है। ये इस चीज़ का साइन है। अब ये सारे चारों की करैक्टरिस्टिक्स को जब मिलाते हैं, तो फिर ये देखते हैं कि इसके आपकी ज़िंदगी के ऊपर असरात क्या मुरतब होते हैं, और किस किस्म की चीज़ें होंगी जो आपकी ज़िंदगी में आएँगी और जिससे आपको सामना करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपका ये मिज़ाज तो आपने इनका देखा, उसके बाद इसकी जो कोर चीज़ें हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि सडन चेंजेस आपकी लाइफ में पैदा हो सकती हैं। मेंटल अवेकनिंग, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका कभी इससे पहले एहसास नहीं था, वो होंगी। नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, वर्ल्डली नॉलेज, दुनिया का नॉलेज, रूहानी नॉलेज, और उसी के साथ-साथ आपका मज़हबी नॉलेज, ये फिर हायर एजुकेशन, इसके दरवाज़े खुलेंगे। अगर आपने बहुत पहले तालीमी सिलसिला तर्क कर दिया था, तो उसके लिए भी आपको दोबारा नए सिरे से नए आइडियाज़ आएँगे। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें वक़्त मुयस्सर नहीं था, वसाइल नहीं थे, उसकी तरफ इनिशिएटिव होगा। आप उसकी तरफ जाएँगे और वहाँ से कोई कदम उठा के कोई ना कोई स्टेप लेना शुरू करेंगे।
نئے نئے آئیڈیاز جو آپ کے اپنے ذہن میں تھے، وہ ذہن کی حد تک تھے لیکن عملی طور پہ سامنے نہیں آئے تھے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ان کو آپ کو لے کے آئیے گا، اس کا بینیفٹ اٹھائیے گا۔ مزاج میں، طبیعت میں جسے کہتے ہیں بے چینی، ریسٹ لیسنس رہے گی۔ وجہ یہ ہوگی کہ ذہن میں اتنے خلفشار، اتنے آئیڈیاز، اتنا سارا کچھ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی جسے کہتے ہیں کہ ایک ریسٹ لیسنس، خلفشار بھی ہوگا، جس سے نیندیں بھی متاثر ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا جو گروتھ ہوگا، اگر آپ کی تعلیم اس سلسلے میں، آپ کا بزنس اس سلسلے میں ہے، تو یہ ٹرانسفارم کرنے کا بھی ٹائم ہوگا۔ اپنے آپ کو، اپنے بزنس کو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو ٹیکنالوجی اور ان چیزوں سے آشکار کریں گے۔ جب ان کے اندر آپ مختلف طرح کی چیزوں کو لے کے آئیں گے، تو آپ کے ریزلٹس، آپ کے کام بہترین طریقے سے پرفارم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ حالات ایسے بنیں گے جہاں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی چیزوں کو مجبور ہوں گے، یعنی آپ کو فورس کیا جائے گا کہ آپ ایسی چیزوں کو ایکسیپٹ کریں، انہیں رائج کریں، اپنی طرف لے کے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرانے کمیونیکیشن پیٹرن جو ہیں وہ ختم ہوں گے۔ جیسا آپ کو یاد ہوگا، ایک زمانہ تھا، ٹیلیکس تھا، تار تھی، فاکس تھا، اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب ایک لمحے میں ہم واٹس ایپ کرتے ہیں، موبائل فون کرتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو لمحوں میں تبدیلی آ گئی۔ ایک سیکنڈ میں اب یہاں بیٹھ کے امریکہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کتنا بڑا ریولوشن ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج سے 50 سال پرانا آدمی سوچ سکتا تھا کہ یہ ممکن ہے؟ جن لوگوں نے یہ دور دیکھا ہے وہ اس تبدیلی کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک جادوئی تبدیلی ہے، میں سمجھتا ہوں، معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح پھر پرانے پیٹرن تو ختم ہوتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ پھر ریبیلیس ریئیکشنز بھی آتے ہیں، آپ کے اپنے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اپنے سراؤنڈنگ سے، سرکمسٹینسز سے بہت عرصے سے مطمئن تھے، کوئی ریئیکشن نہیں کر رہے تھے، لیکن اب آپ کو لگے گا کہ بس بہت ہوگی، اب مجھے آواز اٹھانی ہے۔ وہ چاہے آپ کا گھر کا سسٹم ہے، آپ کے دفتر کا سسٹم ہے، یا کسی قسم کا بھی ہے۔ تو یہ ایک اس طرح کی اویئرنیس، اویکننگ، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ری انکارنیشن پیدا ہوتی ہے دماغ میں، سوچوں میں، علم کے حوالے سے نیا ایک شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ اکارڈنگلی اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بے تحاشا تبدیلیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ مثبت، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہوں، آپ وقت کے ساتھ چلنا سیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ پیچھے رہ جا سکتے۔ اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ اس آنے والے ٹائم میں اس کا سلوگن آپ کے ساتھ ہوگا کہ موو فارورڈ بٹ کیئرفلی۔ کیئرفلی ان دا سینس، اس لیے کہ سینس آپ کے اپنے ہاؤس میں بھی پلانٹ زحل موجود ہے، تو یہ وہ بھی ایک ایسا اولڈ فیشن پلانٹ ہے جو تبدیلیوں کو پہلے آہستہ آہستہ آشکار کرتا ہے، پھر آپ کو نالج دیتا ہے، اور پھر آپ اس کی روشنی میں، اور اس روشنی سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگ جس کا سبق میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہسٹری، تاریخ۔ ہماری تاریخ میں آج کی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پولیٹیکلی اویئرنیس آ رہی ہے، آزادی، جنگیں، تحریکیں، اس کے اثرات آپ کو ماضی میں بھی ملیں گے۔ شخصیات کے جو بھی مزاج سامنے آ رہے ہیں، ماضی میں بھی آپ کو ملیں گے۔ وہ قومیں، وہ افراد جو اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہیں، انہیں سامنے رکھتے ہیں۔ یعنی انڈیویجول اگر میں بات کروں، تو اگر آپ ماضی میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بزنس میں پرابلم ہوئے، جاب میں پرابلم ہوئے، تعلیمی سلسلہ منقطع، کیا ریزنز تھی؟ اگر آپ ان ریزنز کو کام کریں گے، کیونکہ یہ ستارہ وہاں ویکننگ دیتا ہے، اپنی سوئی ہوئی ذہن کی جو تہیں ہیں ان کو جگاتا ہے، اور یہ آپ سے استدعا کرتا ہے کہ وہاں جاؤ، وہاں سے لیسن لرن کرو۔ اور جب یہ لرن کرتا ہے تو پھر آپ اس کی صورت میں موو فارورڈ آگے بڑھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ، احتیاط کے ساتھ۔ تو تب جا کے آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں بہتری کی طرف مائل ہوتی، اور جیسے ہی وہ سوئی تہیں کھلتی ہیں، آپ کا ذہن بالکل ایک نئے پن کا احساس دیتا ہے آپ کو۔ ایکسٹریملی شارپ مائنڈ، یعنی بہت ایسی چیزیں جو پہلے آپ کو سمجھ نہیں آتی تھیں وہاں آنے لگتی ہیں۔ آئیڈیاز آپ کے اندر بے تحاشا نئے نئے قسم کے جنم لینے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لرننگ ایبیلٹی آپ کی بڑی فاسٹ ہو جاتی ہے، بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق تھرڈ ہاؤس سے نائنتھ ہاؤس میں ہوتا ہے، جو وزڈم کی طرف مائل کرواتا ہے، جو آپ کو سیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے، وہاں کے مواقع بھی دیتا ہے، اور آپ کی مینٹل کیپیسٹی کو بھی بڑھاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے اندر اوپنلی، کھلے دل سے بات کرنے کی جستجو دیتا ہے، جستجو آتی ہے۔ یعنی بہت سے ایسے موضوعات پہ آپ بات نہیں کر سکتے تھے اپنے اسپاٹ، اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے پیرنٹس کے، ہسبینڈ اینڈ وائف، وہ باتیں کھل کے ہونے لگتی ہیں، انڈیپینڈنٹ تھنکنگ آنے لگتی ہے، اور پھر پرانے سسٹم کو چیلنج کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں جب آپ کے اندر واقع ہوتی ہیں، تو تب آپ دیکھیے گا کہ آپ کے معاملات زندگی
کس حد تک تبدیلی لیتے آپ کی اپنی ذات پہ، اور آپ کے ماحول، آپ کے بچے، آپ کی زندگی کیسے اچھے طریقے سے چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن جہاں ساری چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں، وہاں اس کے کچھ نیگیٹو اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ انگزائٹی وہ زیادہ شدت سے ہوتی ہے، اوور تھنکنگ، ہر وقت سوچتے رہنا، ایسا سوچنا جس کے خیالات کا تسلسل ہوتا ہے، سوچوں کا تسلط ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی عملی طور پہ کوئی بینیفیشری نہیں ہوتے، کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ نروس ٹینس رہتے ہیں، آپ کی شولڈر نیک میں پریشر، درد رہتا ہے، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو نیند میں آنکھ کھلتی ہے، بار بار کھلتی ہے۔ اسی طرح پھر کسی کی بات سنتے سنتے اچانک آپ فلیئر اپ ہوتے ہیں، غصے کا احساس ہوتا ہے، بھڑک اٹھتے ہیں، اور ساتھ آپ پہلے کام تھے، پرسکون تھے، لیکن اب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آرگومنٹ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اتھارٹی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ یعنی پہلے آسانی کے ساتھ اگر آپ گھر میں کسی کو سپیریئر سمجھتے تھے، آفس میں کسی کو رسپیکٹ دیتے تھے، اب آپ کو چیلنج کرتا ہوا دکھائی دیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ جو ہے بہت ہو گئی، اب میں ان سے بہتر جانتا ہوں، میں ان کے بارے میں بھی جانتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں ان کی بات کو منوان تسلیم کروں۔ تو یہ رویہ جو ہے، یہ حالات میں تھوڑی سی خرابی کا بھی انڈیکیشن دیتا ہے۔ اس لیے بیلنس ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ میں ایسی کچھ چیزیں آ رہی ہیں تو آپ اور کریں، دیکھیں، اور یہ سوچیں کہ یہ تبدیلیاں اس پلانٹری پوزیشن کے اثرات کی وجہ سے آپ کے اوپر مرتب ہے، اور آپ نے اس کو کس طریقے سے پیار سے، خاموشی کے ساتھ، ہمبل طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، تاکہ بہتری کی طرف مائل ہوں، کوئی پرابلم نہ پیدا ہو۔ اب یہ تو وہ اثرات تھے جو آپ کی ذات پہ مرتب ہو رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر اس کے اثرات کس طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب یہ ہوگا تو آپ کے ہوں گے۔ ایریز کا جو تھرڈ ہاؤس ہے وہ آپ کا سبلنگ ہاؤس ہے، یعنی بہن بھائیوں کا ہے۔ اب آپ سب سے پہلے وہاں دیکھیے گا کہ بہن بھائی بھی ہیں، کزنز بھی ہیں، نیبرز بھی ہیں، اور فیملی کے ساتھ جو آپ کا ایک کمیونیکیشن کا، بات چیت کا جو انداز ہے وہ سارا ہے۔ اب اس میں سب سے اہم چیز کیا پیدا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈسٹنس پیدا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان ڈسٹنس پیدا ہوتا ہے۔ بہت اچھے ریلیشن ہوتے ہوئے بھی خاموشی طاری ہوتی ہے، پہلے فریکوینٹ ملتے تھے، پھر وہ ملنے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور آپ کے بہن بھائی جس پہ ایک پیج پہ تھے وہ نہیں ہیں، اب آئیڈیالوجی، اب سوچ کا دھارا فرق ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ بڑے قریبی محبت کرنے والے رشتے ری لوکیٹ ہوں گے، کسی دوسرے شہر، ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہوں گے، آپ سے ڈسٹنس ہوگا، پرے ہوں گے۔ اس کی وجہ سے بھی اس کے ایموشنل اثرات آپ کی ذات میں مرتب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرانی جائیداد، پرسنل جائیداد، جوائنٹ بزنسز جو بھی آپ نے فیملی میں کیے ہیں، ان کے اوپر ڈسپیوٹس پیدا ہوں گے۔ جو آپ سے پہلے سارے مل کے بیٹھے تھے، کھا رہے تھے، اب اس کے اندر ایک ڈسپیوٹ پیدا ہوگا، ڈاکومنٹس کا مطالبہ ہوگا، اور حتیٰ کہ تقسیم کے دعوے بھی ہوں گے، اور اس کا بھی ہوگا۔ یعنی یہ ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع قسم کی چیزیں جو نہیں تھی وہ ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی غیر متوقع نہیں ہوتا، بلکہ کچھ چیزیں جو ہونے والی ہوتی ہیں انہیں اگر ٹائملی کیا جائے تو اس کی بہتری ہی ہوتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ محبت اور پیار کے ساتھ اپنے ایشوز اور چیزوں کو ریزالو کرتے ہیں۔ ساتھ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بہن بھائی، کزنز، جو آپ کو پہلے اوبے کرتے تھے، ایز اے منٹور ایکسیپٹ کرتے تھے، اپنے دل کو بڑا رکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کریں، اور تھوڑا سا باہیانہ رویہ ان کا آپ کو بنتا ہوا دکھائی دے۔ یہ ڈومیسٹک افیئرس کے بعد دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہمارا روزگار، زندگی، سارے معاملات۔ یہاں پہ یہ چیز دیکھنا ہے کہ آپ کی نا لب و لہجہ جیسے تبدیل ہوتا ہے تو وہاں آپ کا ماحول بھی بدلنے لگتا ہے۔ آپ کی جلد بازی، امپیشنس، کام جونیئرس کو دیا ہے، آپ ان سے فالو اپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا گفتگو کا انداز فرق ہے، اس سے ریلیشن شپ میں افیکٹ آنے لگتا ہے، جس سے آپ کا دفتری ماحول متاثر ہوتا ہے۔ پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ اپنے ملازمین سے، کسٹمر سے، چیزوں سے ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، اور یہ اگر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس کا نیگیٹو انداز ہوگا تو آپ کی زندگی کے اوپر اس کے اکارڈنگلی نیگیٹو، یعنی جسے کہتے ہیں منفی اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ کوئٹ جاب، سڈنلی دل چاہے گا کہ یار بہت ہوگی، اب میں یہاں پہ اپنی میکسیمم لے چکا ہوں، یہ حالات میرے مطابق نہیں، میں اس جاب کو چھوڑ دوں، ری لوکیٹ کر جاؤں،
اس محلے، اس شہر، اس میں مزہ نہیں آ رہا، مجھے کسی اور جگہ جانا چاہیے۔ پلس کوئی بزنس تو چل رہا ہے لیکن مزہ نہیں آ رہا، اس کے ساتھ کوئی نیا وینچر سٹارٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیملی کے ایسے پریشرز جن سے آپ متفق نہیں ہیں، ان کے بارے میں آپ سخت رویہ استعمال کرتے ہیں جہاں آپ کے تعلقات میں خرابی کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے۔ اب اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جرات، تنقید، یہ ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہیں لیکن بے جا، بے وقت اور ضرورت سے زیادہ یہ آپ کے سارے معاملات کو خراب کرتی ہیں، تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ کیلکولیٹڈ کریج، کیلکولیٹڈ تنقید، یعنی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ میری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اثرات دوسروں پہ کس حد تک مرتب ہوں گے، اور مجھے کیا یہ کافی ہے یا اس سے زیادہ اپنے آپ کو بڑھنا چاہیے۔ یعنی چیک اپنی ذات کے اوپر آپ نے چیک ضرور رکھنا ہے۔ ایموشنل امپلسونیس جسے کہتے ہیں، مزاج کے اندر جو بے صبرا پن ہے، یہ بھی آپ کو سفر کرے گا۔ اس سے آپ خود بھی افیکٹ ہوں گے اور آپ کا کام اور آپ کا ماحول بھی افیکٹ کرے گا۔ جو پازیٹیو اسپیکٹ یورینس نے دیے ہیں وہ پازیٹیو ہونے کی بجائے نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں فریکوینٹ ٹریول کی ضرورت پڑے گی اور سفر ہمیشہ فائدہ مند ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے سفر بیٹھے بٹھائے آپ کو ضرورت بن جائے گی۔ فریکوینٹ شارٹ ٹریول موومنٹ ہوگی، اکثر آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں گے۔ کہیں آپ کے جو ضروری سفر ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں، سارا کچھ ہے، وہ غیر متوقع طریقے پہ ڈیلے بھی ہوں گے۔ آپ کی میٹنگز ہیں، ان میں بھی ڈیلے آئے گا۔ ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی چیزوں میں تبدیلی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، جیسے جنگوں سے آج کل ہم گزر ہیں، اس کی وجہ سے اگر کوئی سفر ہے بھی تو اس کی کنفرمیشن اور اس کو پہلے سے اسیس کر کے، ویلیو کر کے کہ کیا آپ کا جانا اس میں وقت، فائنینسز، ساری چیزیں انوالو ہیں، فائدہ مند ہوگا، اور متعلقہ افراد جن سے آپ ملنے جا رہے ہیں کیا وہ آپ کو میسر ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں جس حد تک ممکن ہو جانے سے پہلے تھرو ٹیکنالوجی، یعنی ای میل، واٹس ایپ، فیس گفتگو، ٹیلیفون کے ذریعے طے ہو جائیں، فائنل ٹچ کے لیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اب میں بتاؤں اس میں کون سے پروفیشن کریئر سب سے زیادہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ میڈیا سے ریلیٹڈ افراد، بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی، انسرٹینٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی جاب میں پرابلم آ رہے ہیں، کچھ عرصے سے ریلیز نہیں ملی، تو آپ بے شک یہاں ان ٹچ رہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے آلٹرنیٹ کے اوپر کام کیجیے گا۔ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات، ان کے لیے بھی اپرچونٹی بھی پیدا ہوں گی، ری لوکیشن کے بھی چانسز بنیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے طلباء اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اپنے تعلیمی سکل کو بڑھانے کے لیے، نئی ٹیکنالوجی سے روشناس ہونے کے لیے بھی ضرورتوں کا احساس کروایا جائے گا۔ کونسلنگ سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کو جدید انداز کی طرف آپٹ کرنا ہوگا، اپنے کلائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ان کو جیسے کہتے ہیں ذہنی طور پہ مطمئن کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اسٹرالوجی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اے آئی، لا، قانون، موٹیویشنل سپیکرز، پالیٹکس، ٹیکنالوجی، یہ وہ ساری فیلڈ ہیں جہاں اس ستارے میجر تبدیلیاں لے کے آئیں گے اور آپ کو اس میں تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو آپٹ کرنے کا بھی اشارہ دیں گے۔ اب کیونکہ اس کی وجہ صرف میں یہ بتاؤں کہ چونکہ میں نے آپ بتایا تھا کہ یہ ستارہ تبدیلیاں لے کے آتا ہے، تو اس کا ایک سلوگن ہوتا ہے مائی اولڈ کریئر نو لانگر فٹ می۔ یہ جب چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی تو پھر ایک نئی تلاش اور نئی جستجو ہوگی، یہ بہتر بھی ہوگی۔ تو اس سلوگن کے مطابق اس ستارے کو ڈیل کیجیے گا۔ رشتوں میں آپ کو بڑا فیئر اور آنیسٹ ہونا چاہیے۔ انٹلیکچوئل بانڈنگ جہاں جہاں ہے بہت زیادہ مضبوط ہوگی۔ ماڈرن ریلیشن شپ پیٹرن آپ کرنے ہوں گے۔ فریڈم ود ان میرج، اپنے اسپاؤس، اپنے پارٹنر کو آزادی دینا ہوگی، باندھ کے نہیں رکھنا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرٹیسائز نہیں کرنا ہوگا اگر آپ نے اپنے گھر کا ماحول اور بچوں کو ٹھیک رکھنا ہے۔ وقت تبدیل ہو رہا ہے، وقت تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی تبدیل ہونا ہوگا۔ ایگو کلیشز کو، منفی ایریاز کو ختم کرنا ہوگا۔ وربل اگریشن، زبانی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کوئی بد زبانی کر دینا، بات کرنے سے اوائڈ کرنا ہوگا۔ ایموشنل ڈسٹینس کو بڑھنے نہ دیجیے گا، اسے کم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے، میاں بیوی، بچے، فیملی، کہیں بھی، تو اس کو گیپ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو جلد سے جلد سوری کر کے کسی بھی طریقے سے اپنی انا کو پس پشت ڈالتے ہوئے
آسانی کے ساتھ اس کمیونیکیشن کو جلد سے جلد ختم کریں گے تو آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ ساتھ ساتھ ان یوزل لوگوں کی طرف اٹریکشن ڈیولپ ہوگی، اور اسپیشلی اپوزٹ جینڈرز آپ کی زندگی میں نمایاں رول ادا کر سکتی ہے۔ اس کی طرف مائل ہونے سے پہلے آپ کو ذرا سا کیئرفل ہونا ہے، محتاط طریقے سے اپنے ریلیشن، اپنی زندگی اور سٹیکس کے کیا کھونے جا رہے ہیں اس کو مد نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ستارہ بعض کا غیر محسوس طریقے سے آپ کو اس طرح انگیج اور انوالو کرتا ہے کہ جس کے نقصانات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب ایسے میں وہ کپل جو اس طرح کے مسائل سے گزرے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، آرام سے گفتگو سنیں، ہارش ورڈز اوائڈ کریں۔ وہ کہتے ہیں، اور خاص کر لہجہ، وہ الفاظ بھول جاتے ہیں، لہجہ یاد رکھتا ہے۔ امپلسو کنٹرول اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا، اسپیس دیجیے گا، سارے معاملات بہتر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایموشنل اور سیکشل اٹریکشن یا اس میں بھی ڈفرینٹ طرح کے بیہیویئر آپ کے مزاج میں پیدا ہوں گے۔ ایریز جو ہے وہ فزیکل پیشن کو انکریز کرے گا، ڈیزائرز زیادہ ڈیولپ ہوں گی۔ یورینس جو کہ نئے سے نئے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، نئی انرجی پٹ ان کرتا ہے، تو وہ ذہنوں سے لے کے تمام معاملات میں آپ کا جسم اس سے متاثر ہوگا اور اس کا تقاضا آپ سے کرے گا، جس کے افیکٹ آپ کے اوپر آئیں گے۔ سڈن اٹریکشن، انکنونشنل ڈیزائرز جو اس کے پہلے نہیں تھی، انسٹیبل ایموشنل انٹینسٹی جو رک نہیں پائے گی، شدت کے ساتھ پارٹنر کو ملنے کو دل چاہے گا، فلکچویٹنگ انٹیمیسی پیٹرنز، ابھی کچھ مزاج ہے، کچھ دیر بعد کچھ ہوگا، غصے میں، محبت میں، پیار میں ہے، ساتھ ہیں، دور ہیں، یہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گا کہ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ ایموشنل ڈیٹیچمنٹ آفٹر پیشن، پہلے تو آسمان پہ پہنچا دینا اور پھر اس طریقے سے ڈسپیئر ہونا، غائب ہونا کہ دکھائی نہ دینا، اپنے لیے بھی برا ہے اور جن کے ساتھ ہوگا ان کی زندگی تو برباد ہوگی ہوگی۔ اس لیے ان سارے پیٹرنز کو بہت بہت کیئرفلی سننا ہے۔ وہ خواتین و حضرات جن کے اپنے بانڈز بہت مضبوط ہیں، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کافی حد تک، لیکن ایموشنلی ویک لوگوں کو بڑے مسائل ہوں گے، ٹیمپریری افیئرس ڈیولپ ہو سکتے ہیں، ایسی اٹیچمنٹ ہوگی جو سٹیبل نہیں ہوگی، ایموشنل کنفیوژن ڈیولپ ہوگی، اچھے بھلے چلتے چلتے آپ کو ایک دوسرے کے بیہیویئر کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ینگسٹرز کے لیے، جن زی کی میں بات کروں گا، کہ آپ کسی ایک خاص مزاج کے ساتھ ایک دوستی میں، ریلیشن شپ میں ہیں اور اس ریلیشن شپ کو شادی کی طرف بدلنے کا خیال رکھتے ہیں، لیکن سڈنلی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم کمپیٹیبل نہیں ہیں، ہم میں بہت زیادہ گیپ آ چکے ہیں۔ اس کا بہترین علاج یہ ہوگا کہ آپ کو غور کرنے کی بات ہوگی کہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ خیالات آپ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، کیوں نہیں ہوئے، اور خاص کر یہ تبدیلیاں اگر آپ کے مزاج میں فیبری 2026 سے ڈیولپ ہو رہی ہیں تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی کیٹلسٹ ہے جو آپ کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں پیدا کر رہا ہے، لہٰذا اس کی ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر خیال حقیقت نہیں ہوگا، ہر وہم جو ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات سامنے آتی ہے اسے گفتگو کیجیے، بات کیجیے۔ کمیونیکیشن سب سے بڑا سلوشن ہے جو آپ کے بہت سے بھام، بہت سی غلطیوں، تعلقات، رشتوں کو سنبھال لیتا ہے، صحیح رکھتا ہے۔ ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ بنتا ہے، اور وہ فیکٹر امپورٹنٹ بنتا ہے جہاں ہم یہ کہتے ہیں ہمارے اندر ایک روحانی تبدیلی آ رہی، خیالات تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، خواب آنے لگے ہیں، احساس ہونے لگا کہ یہ چیز ہوگا یا نہیں ہوگا، ای ایس پی، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن رائز کرے گی، کچھ لوگوں میں گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، انٹیوشن ہائی ہونے لگے گی، ہڈن سائنسز میں، اکلٹ سائنسز میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، بہت سے ایسے علوم سیکھنے اور جاننے کی جستجو پیدا ہوگی، اور سائیکک ایبیلٹیز جو ہے وہ انکریز کرے گی، جہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، یا کوئی دوست بات کرے گا تو آپ فوراً اس کو کوئی نہ کوئی اوپینین، کوئی نہ کوئی رائے اپنی، جسے کہتے ہیں نا، گٹ فیلنگ کے ساتھ آپ دے دیں گے۔ تو اسی طرح یہ سارے فیکٹرز آپ کے ساتھ لگیں گے۔ آپ پہلے کبھی بھی کسی مزار پہ، کسی ایسی جگہوں پہ، کسی ایسی جگہ جہاں اسپرچول نالج کی ڈسکشن نہیں گئے تھے، اب آپ کو جانے کو دل کرے گا۔ تو یہ تبدیلیاں جو ہیں آپ کی اسپرچول زندگی میں اکلٹ افیکٹ لے کے آئیں گی، پیدا کریں گی، جس کی آپ کی شخصیت خود تو متاثر ہوگی لیکن آپ کی سراؤنڈنگ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کا بہترین میں ویسے آپ کو بتاؤں
عبادات سب سے اچھی چیز ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا، فرض فرض ہوتا ہے، اور وہ فرض کسی کے اوپر احسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک وہ کمٹمنٹ ہے جو ہم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں، اور جس کلب کے ممبر ہیں، یعنی اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ کلب ہے، اور اس کلب کی ایک ممبرشپ کا کچھ تقاضا ہوتا ہے، وہ فی ہوتی ہے جو ہمیں اس کے رولز کو، اس کے سسٹم کو اوبے کر کے دینی ہوتی ہے۔ اس میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اسے کم یا زیادہ کرے، بلکہ اس کو اسی کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ عبادات ایک حد تک، یعنی جو ہیں بس وہی ہیں۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازیں پڑھتے ہیں تو بہت لمبی لمبی، کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت ہاتھوں میں تسبیح رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی طرح سے بھی کوئی سکون ملتا ہے ضرور کیجیے گا، لیکن جو کم سے کم کمٹمنٹ ہے اس کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی برکت سے، اس کی آسانیوں سے آپ کے حالات اور آپ کے سوچ اور آپ کے مزاج بہتر ہوں گے، اور اسپرچولی بھی آپ کو رائٹ ڈائریکشن ملے گی، رائٹ لوگ ملیں گے، ڈسٹریکٹ یا ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا سا فیکٹر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب سب سے اہم فیکٹر آتا ہے، جیسے ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت سی چیزیں گھر کی متاثر ہوتی ہیں، اسی طرح دنیا ایک گلوبل امپیکٹ اینڈ افیکٹ بھی تبدیل ہوگا۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ستارہ جمنائی ہاؤس میں جب 1941 میں آیا تھا، تو اگر آپ کو ہسٹری کے شوق رکھتے ہیں تو 1941 سے 1947 تک، 1941 سے 1947 تک، 48 تک دنیا نے بہت بڑا شفٹ لیا تھا۔ اس میں بڑی بڑی نئی سویلائزیشن پرانی ختم ہوئی، نئی سامنے آئی۔ اسی طرح بہت سے ملک جو غلامی میں تھے وہ آزاد ہوئے، ٹیکنالوجیز آئی، میڈیکل میں ایک جسے کہ انقلاب برپا ہوا، کمیونیکیشن میں ایک انقلاب برپا ہوا، یونائٹڈ نیشن بنا، دنیا کے مسائل اور طرف جانے لگے۔ اسی طرح این جی اوز کا ایک ابال اٹھنے لگا، جس کے اثرات یہ آہستہ آہستہ بدلتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ اس میں بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ جس دور سے گزرے ہیں کہ ایران عراق وار آپ دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کا گریٹر پلان وہ اس کی طرف چل رہا ہے، لبنان پہ حملے ہو رہے ہیں، بہت سی ایسی۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے جب 2003 میں نومبر میں اب یہ اسرائیل نے فلسطینیوں نے اٹیک کیا تھا اور اسرائیلی لوگوں کو ہاسٹیج بنا لیا تھا، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ٹوٹل فراڈ ہے، اسرائیلیوں کے پلان کا ایک حصہ ہے۔ اب اس کے ذریعے وہ فلسطینیوں کی طرف بڑھیں گے اور ان کے ساتھ اور زیادتی کریں گے، اور وہی آپ نے دیکھا کہ حملے ہوئے، سارا کچھ ہوا، ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوا، 1 لاکھ سے زیادہ افراد تکلیف میں اور آج بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا فیکٹ اب دیکھیں لبنان کے وہ ایریاز، کیونکہ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ ایک سانپ کی طرح آہستہ 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 اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے اور ادھر ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، سائبر کنفلکٹس ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے سسٹمز کو ہیک کیا جا رہا ہے، یہ پرابلمز ہوں گی، کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی۔ یوتھ کے اندر نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، نئے کانسیپٹس۔ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ میرے کلائنٹ، اس سے پہلے شادی صرف شادی تھی، اب ہم ڈفرینٹ طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جی شادی ہوگی، کمفرٹیبل ہوگی، میری مرضی کی ہوگی، مان لیا نارمل چیزیں، لیکن ایک اوپن میرج ہوگی، ایکسیپٹیبل میرج ہوگی، ڈسٹینس میرج ہوگی۔ میرج کے بھی 18 طریقے ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہمارے اندر پیشنس، ٹالرنس کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے لیکن انہیں برداشت کرنے کی کمی بھی ہے۔ تو یہ اوورآل دنیا کا ٹرینڈ ہے، جو بڑے ٹاک شو، بڑی ایسی چیزیں جو اس چیز کو پروموٹ بھی کر رہی ہیں، آسانیاں بھی کر رہی ہیں، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں۔ تو کمیونیکیشن سرویلنس آپ خاموشی سے آبزرو کیے جائیں گے، آپ واچ کیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آپ کا واٹس ایپ، ٹیلی فون، آپ کی گفتگو، آپ کا ای میل، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ سڈنلی کوئی چیز آپ نے کسی کریکٹر کے بارے میں بات کی، کلچر کے بارے میں بات کی، مذہب کے بارے میں بات کی، ملک کے بارے میں بات کی، اٹھا لیے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے، جو بڑی شدت سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دنیا میں اس کے بدترین افیکٹس جو ہیں وہ بھی آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میڈیا مینوپولیٹ کرے گا، سچ آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، سچ کی تلاش کرنی پڑے گی، اور وہ ساری کنفیوژن آپ کو ڈسٹرب کرے گی اور پریشان کرے گی۔ تو یہ ایک ایسا سا بدترین دور ہے جہاں آپ کو اپنے مینٹل انٹیناز کو ہر وقت ایکٹیو رکھنا ہے اور اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھ کے پھر اکارڈنگلی اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان ساری چیزوں جو ہم نے تقریباً ایک آدھا گھنٹہ ڈسکشن کی ہے، اس کو کیسے پازیٹیو وے میں لیا جا سکتا ہے، کیسے ہم اسے ابزارو کر سکتے ہیں، اس کے بینیفٹس لے، سب سے امپورٹنٹ واٹ ٹو ڈو، کیسے ہوگا،
टेक्नोलॉजी से आशना हों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कीजिए, बातचीत के अंदाज़ को बेहतर कीजिए, सुनें ज़्यादा, बोलें कम। इसी तरह अडेप्टेबिलिटी में आप थोड़ा-सा कंफर्टेबल हों। हर आने वाली चीज़ को बिना सोचे समझे उसे एक्सेप्ट ना करें। बोलने से पहले सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों को अपने घर में, अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाइएगा। डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा, बच्चे जो हैं वो, छोटे-छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो बल्कि मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि मेरे घर में काम करने वाली मेड, उसका बच्चा को 5-6 महीने का है, उसके सामने भी उसने मोबाइल रखा हुआ और खुद काम कर रही है और वो पंघूड़े में देख रहा है और उसको मस्त हो रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का ओवर एक्सपोज़र है, ये ब्रेन, सोच, ख़यालात, टोटल एक तब्दीली पैदा कर रहा है। इसलिए इसका एक मिनिमम इस्तेमाल भी किया जाए। जो बड़े-बूढ़े हम सब एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन के। 6 लोग एक जगह बैठे होते हैं लेकिन गुफ्तगू आपस में नहीं हो रही होती। कुछ लोगों ने इसको किया कि एटलीस्ट डाइनिंग टेबल पे, खाने की मेज़ पे जब बैठे तो मोबाइल से परे रहें, लेकिन बड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई देता है सारा। तो इस सैलाब से जो एक रिवॉल्यूशन आ रहा है, उससे बचने के लिए अपने रिश्तों को, बॉन्ड्स को मजबूत करना होगा, ताल्लुकात को बेहतर करना होगा, रिलेशनशिप बेहतर होंगे, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ को ऐड करना होगा, ना कि हर सुनी-सुनाई चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। तो दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे इस पीरियड में आपको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। मोहब्बत, प्यार, सिम्पैथी, एम्पैथी, केयर, लव, और दूसरी सबसे अहम चीज़, पेशेंस टू लिसन, पेशेंस टू टॉलरेट। ये एक फैक्टर, ये आपकी ज़िंदगी में आएगा तो यकीन कीजिएगा कि हालात बहुत अच्छे होंगे। किसी किस्म का कोई भी रेवोल्यूशन आता है, आपकी ज़िंदगी के ऊपर उसके असरात हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। इसका एक स्लोगन होता है कि यूरेनस अराइव्स सडनली बट ओनली डिसिप्लिन्ड पीपल बेनिफिट फ्रॉम इट। जैसा मैंने आपसे कहा, इसीलिए मैंने उसके अच्छे बुरे सारे असरात को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। यकीन कीजिएगा कि मैं इस प्रोग्राम को इतना लंबा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इसके इतने एस्पेक्ट्स हैं, इतने हैं कि मुझे पता है कि आपके अंदर भी इतना सुनने की पेशेंस नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि सुनिएगा ज़रूर, जितना वक्त आपको मिले, और इसको सुनने के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की भी कोशिश कीजिएगा। अपने बच्चों को भी सुनाइएगा कुछ-कुछ पोर्शन जिससे रिलेटेड जो हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं फिर कहूँगा, फैमिली बॉन्ड्स और रिश्तों को मजबूत कीजिएगा। जाते-जाते मैं ये कह रहा हूँ। ताल्लुक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूमन ताल्लुक, इंसानी ज़ंजीर, ये आने वाले दौर में हमें बचाएगी। हमारे ज़हनी खिलफ़िशार, माली मसाइल, और जिसे कहते हैं ना कि इनकलाबी सोचें, मनफ़ी, नेगेटिव, गैर इख़लाक़ी चीज़ें जो माशरे में आ रही हैं, उनसे बचने के लिए हमारा फैमिली का जितना अच्छा बॉन्ड होगा, जितने अच्छे रिश्ते होंगे, जितने अच्छे लोगों से कम्युनिकेशन होगी, हम, हमारा घर, हमारा माशरा, हमारा मुल्क, तभी सबसे अच्छा बेनिफिट ले सकेगा। दोस्तों, अपना बहुत ख़्याल रखिए। इसके बारे में जो आपने सुना, अपनी राय से इज़हार कीजिए, और मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। खुदा